देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो मामलात पर आज बहस हम करना चाहते हैं। एक मामला तोरखम बॉर्डर का है, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। हो क्या रहा है वहाँ पे, महाजराई हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि बॉर्डर को खारदार तार लगाकर या फेंस लगाकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात में, दहशतगर्दी के हमलों में ये शवाहिद सामने आए। जो दहशतगर्द हैं वो बॉर्डर पार से आते हैं और ज़्यादातर तोरखम से आते हैं। दूसरा मामला हमारा TORs के हवाले से है, जो पनामा लीक्स के हवाले से मुल्क में मामला शुरू हुए। उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी बना दी गई जिसके 7 इजलास हो चुके हैं और 7 इजलासों में पेशरफ्त कोई नहीं हुई है। और कल का जो मामला है वो फैसला कुन करार दिया जा रहा है, 8वीं बैठक जो है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कुछ पुर उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए, वो खुद इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि अगर हम कल ये नशिस्त ना ही करें TORs को फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि हमें हुकूमत को पूरा मौका देना चाहिए, कल पूरा मौका देके उसके बाद नई हिकमत अमली जो है पार्टी की मुशावरत से तरतीब दी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तोरखम बॉर्डर के हवाले से। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब तज्जियाकार हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ हसन साहब, तज्जियाकार हैं। अब ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं तोरखम बॉर्डर के हवाले से। कोई 25 से 30 हज़ार लोग क्रॉस करते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट आपके क्या ख्याल अफगानिस्तान की वजह से है, हमारी वजह से है? बॉर्डर की फेंसिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखें, पहली चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान एक अलहदा मुल्क है, हम एक अलहदा मुल्क है। जब अफ़गानिस्तान में ये मैटर पहले हुआ, हमले हुए, तब हमारे पास अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ जो आए वो पाकिस्तान ने उनको अपनी सरजमीन दी। मगर उसका कभी भी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि ये बॉर्डर खुले रहे और इस तरीके से लोग आते जाएं। जबकि जब भी पाकिस्तान कुछ लोगों को कहना है कि आपको कोई मैकेनिज्म ऐसा डिवाइस करना पड़ेगा जो कि बॉर्डर पार या बॉर्डर के इधर जो लोग कट गए हैं आपस में और सदियों से रहते आ रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। हम आज लोगों की एक अपना एक रिलेशन एक बना हुआ है, हम उसको स्टॉप नहीं करना चाहते, मगर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस अगर नहीं रखेंगे तो ये हमले ये होते जाएंगे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते जाएंगे। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है तो उसकी उंगलियां हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी पड़ी है, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोई नहीं, ज़्यादातर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ही पड़ी है। चाहे इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाओ, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर लगाओ, ये बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन है। देखिए ना, एक लाइन पहले बॉर्डर तो है, मगर एक लाइन हम चाह रहे हैं कि लाइन एक स्केच हो जाए। जो लोग वहां पे आए, उस तोरखम के ऊपर खारदार तार लगी हुई हो, गेट लगे हुए हो, सिस्टम के साथ लोग आए, सिस्टम के साथ उनकी एंट्री हो, री एंट्री हो, और हमारा प्लान है जो हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हाँ, मगर अब उस चीज के ऊपर लोग तो वहां पे चाहेंगे कि हम जिस तरीके से आ रहे हैं वैसे आए, मगर कम से कम अफगानिस्तान की फोर्स को तो ये समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन अफगानिस्तान को मुश्किल वक्त में यूज करने दी, क्योंकि वहां पे लोग आए, वहां पे लोग रेफ्यूजी होके बैठे। आपको याद होगा कि कराची के अंदर ज्यादातर ये सोहराब कोट, आदम स्क्वायर, अल आदम, अल आसिफ वगैरह के ऊपर जो दहशतगर्दी होती थी, ज्यादातर उसमें अफगानी पठान जो होते थे। तोरखम जन साहब, आप तोरखम को सील करके दहशतगर्दी के वाकयात रोक लेंगे, नंबर 1, और नंबर 2, अफगानिस्तान को क्या परेशानी है अगर इसकी बॉर्डर की फेंसिंग हो जाए, जो इतना कंट्रोवर्शियल है? हमारे ऊपर भी वो इल्जाम लगाते हैं, आपकी तरफ से दहशतगर्द आते हैं, हम भी कहते हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्द आते हैं, तो फिर फेंसिंग के ऊपर इतना एतराज क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो फेंसिंग है ये सिर्फ तोरखम की नहीं है। ये आपने पिछले दिनों देखा था कि हमने आगे भी एक अंगूर अड्डा पे हमने एक जगह दी थी उनको, ये भी अलाइनमेंट किया, और अंगूर अड्डा तक ये कुछ 6 दरमियान में चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और इन चेक पॉइंट्स का मकसद यही है कि आप मूवमेंट कंट्रोल करें। अब मूवमेंट कंट्रोल करना, इसका इंटरनेशनल बाउंड्री या किसी और डिस्प्यूट से अगर हम ताल्लुक़ रखें
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے، کیونکہ افغانیوں کو زیادہ تر اعتراض یہ رہا ہے دو باتیں کہ ایک تو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ان کو آنے دیا جائے، اور یہ پہلے سے عرصہ دراز سے 1893 سے چلا آ رہا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. دونوں طرف جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے ساتھ دونوں طرف علاقہ ایسا ہے جس میں کہ فری موومنٹ رکھی ہوئی ہے، اور وہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی غالباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کی پٹی ہے دونوں طرف جو رکھی گئی ہے فری موومنٹ کے لیے. اس کی وجوہات میں اب چیز یہ ہے جو لوگ وہاں پہ دونوں سائڈ پر رہتے ہیں، جی وہ اسی وجہ سے. اور دوسرا افغانستان کی سینسٹیوٹی کہ وہ کبھی بھی آپ کو پرماننٹ جو آپ بنانے لگتے ہیں وہاں پہ اسٹرکچر، تو اس پہ وہ رونا دھونا کرتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیورنڈ لائن ہم قبول نہیں کرتے. اب ڈیورنڈ لائن کا قصہ یہ ہے کہ یہ 1893 میں انگریزوں نے نیگوشیٹ کر کے بنائی، اور پاکستان نے انہیرٹ کیا اس کو ایز این انٹرنیشنل بارڈر. اب جب آپ کو ایز انٹرنیشنل بارڈر ملا اور دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا، تو دنیا میں آپ کی ریکگنیشن تو درست ہے، لیکن افغان آج دن تک ریکنسائل نہیں کیے، تو یہ جھگڑا چل رہا ہے. ایون طالبان کے وقت میں ہماری یہ ریکنسلیشن اس پہ نہیں ہوئی. تو ایک تو وہ کہنے کو یہ اعتراض ہے ان کا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کو اگر یہ اعتراض پاکستان پہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی طالبان آتے ہیں، ٹیررسٹ آتے ہیں، تو یہ تو ان کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کے اوپر چیک پوائنٹس بنے، لیکن وہ اس حقیقت کو اگنور کرتے ہیں. غالباً اس میں افغان این ڈی ایس کا کوئی رول ہے، کیونکہ وہ این ڈی ایس جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، پاکستانی طالبان ان کے ہاتھ میں ہیں، سو وہ ان کو لانچ کرنا چاہتی ہے، تو وہ ہم تو انہیں کے لیے بنیادی طور پہ لگا رہے ہیں. اور اگر افغانستان تعاون کرے تو وہ ادھر اپنے چیک پوائنٹس لگا کے جو ادھر سے جانے والے ہوں ان کو پکڑے، بڑی اچھی طرح دیکھ سکتی ہے. لیکن وہ یہ لوز ارینجمنٹ رکھنا چاہتے ہیں جن سے را اور این ڈی ایس کو یہ آسانی رہتی ہے کہ وہ اپنے لوگ کہیں سے بھی لانچ کر سکیں. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ ایک سینسٹر کہنے کو کچھ اور اوپر، لیکن ایک سینسٹر ڈیزائن اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے چل نہیں رہے. لیکن اب آپ کے خیال میں اس میں بہت بڑا کنسرن ہے ان کا ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے یا پاکستان کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، ہسٹوریکلی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ڈیورنڈ لائن؟ نہیں، ہسٹوریکلی ڈیورنڈ لائن کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن آج گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بھی ٹیررزم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. سو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا، کہ آپ کم از کم موومنٹ ہی چیک کر لیں. آپ آفیشلی تو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ تو ایک آج کی مصیبت ہے، آپ کا دکھ ہے کہ بھی آپ نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے. اور سب سے بڑا ثبوت اس میں یہی ہے کہ افغانستان آج دن تک ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایک بارڈر مینجمنٹ ایگریمنٹ کمپریہنسو ہو جائے، وہ ان کے ساتھ ہو نہیں سکا. ہم اس میں ہم تو کہہ رہے ہیں جون 1 سے ہم نے اس کا اطلاق کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس پورے ہونے چاہیے، آپ کی فینسنگ ہونی چاہیے، جو کراس کرے جہاں سے جائے وہاں سے آئے اس کے پاس پاسپورٹ ہو ویزا ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ وہاں پہ بارڈر پہ ویزا دے دیا جائے اگر کسی نے کوئی کریڈنشل چیک ہو جاتے ہیں. جیسے پتا ہو گیپ ہے ابھی جب امپوز کیا ہم نے، جب چیک سسٹم لگایا ہے، تو اس وقت رپورٹ یہ تھی کہ یہ ہم نے ویسے تو اناؤنس کر دیا ہوا تھا کوئی 7-8 دن پہلے کہ ہم یہ چیک سسٹم لگا رہے ہیں، لیکن اس دن جو لوگ پہنچے ان کے لیے اٹ واز اے سرپرائز کہ وہاں جب آئے تو آگے ان سے ویزا مانگا گیا تو وہ تو ویزا شیزے کو لے کے نہیں آیا ہوا تھا، اینڈ دے ڈنٹ نو کہ ویزا کہاں سے لینا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹیز کچھ وقت کے لیے ہوں گی، لیکن آپ اس کو آئرن آؤٹ کر سکتے ہیں ان یور لارجر انٹرسٹ. وہ کس نے کرنا ہے جو آئرن آؤٹ کرنا ہے؟ ہم نے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، حکومت نہیں کرنا ہے حکومت کے ساتھ؟ تھینک یو فیصل. دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی موجودہ حکومت کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ فورن منسٹر ہی نہیں ہے. اب اقربا پروری رشتہ داریاں اس پہ کتنی دفعہ نوٹس لیں گے سر؟ آپ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. فیصل ایک منٹ میری بات سنیں، مجھے بات کرنے کا موقع دیں. اس حد تک اقربا پروری رشتہ داری پوری اسمبلی کے اندر کہ ان کے پاس کوئی ایسا قابل شخص ہی نہیں ملا ان کو کہ یہ 3 سال گزر گیا آج تک کوئی فارن منسٹر بناتے. آج یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اپنی بہترین فارن پالیسی کی تحت. یہ آپ لارجر کانٹیکسٹ کے اندر بات کر رہی ہیں نا، ہم تورخم کے حوالے سے میں اسی پہ آ رہی ہوں. جب ہمارا اپنا پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کر سکتے ہیں. آج جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس حد تک آپ کی کوئی بات چیت نہیں تھی، آپ کی کوئی مذاکرات نہیں تھے. پڑوسی ملک تھا آپ کا، آپ کے پڑوسی ملک ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارا
ہمارا جو ایک طویل بارڈر ہے، اور اس کے بعد جب یہ طے ہوا کہ کنٹینیو انسرجنسی وہاں سے ان کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ بھی 80s کے اندر جو کچھ ہوا ہمارے ملک کے ساتھ بدقسمتی سے کہ مہاجرین کو یہاں لایا گیا، اور اس کے بعد دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر اور افغان مہاجر ہمیں جو تحفے ملے ہیں، آج اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب اگر اس کو روکنے کے لیے اب ان کے پاس بدقسمتی سے کہ کوئی فارن منسٹر نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرتے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کے پی میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں خراب ہی ہوئے ہیں، لیکن طورخم کے حوالے سے رؤوف صاحب اس کو ہم تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں. وائے طورخم اس افغان سائڈ کے اوپر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے؟ وہ بھی ہمیں ایکیوز کرتے ہیں کہ آپ کی سائڈ سے بھی آتے ہیں، تو پھر مل کے کام نہیں ہو سکتا. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت میرا خیال ہے کہ بدعتمادی کی بدترین سطح کے اوپر ہے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ جب آپ اس کے ساتھ، اور پچھلے 68 سالوں میں یہ بارڈر جو ہے 2700-2800 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ پورس ہی رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے کبھی کوئی اس کو سٹرکچر کرنے کی کوشش نہیں کی. اب جب آپ یہ کام کریں گے ایک بدعتمادی کی فضا میں، تو لازمی بات ہے کہ وہ ری ایکشن نیگیٹو ہی آئے گا. اس میں جو ایڈیشنل کچھ فیکٹرز ہیں جن کا جنرل صاحب نے احاطہ کیا وہ ریلیونٹ ہیں، اپنی جگہ بالکل ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک کام جو کہ 1.5 سال پہلے شروع ہوا تھا جب پریزیڈنٹ غنی یہاں آئے تھے، اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے چلتے اور وہ بدعتمادی جو تھی اس کو ختم کرتے اور ایک اعتماد کی فضا پیدا کرتے. تو اس میں یہ کام سارے جو ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں، جس میں کہ افغانستان بھی آپ سے کوآپریٹ کرتا، آپ بھی کرتے. ٹیررزم جیسا کہ کہا گیا اس پروگرام میں دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب یہاں کوئی ٹیررزم ہوتا ہے تو ہماری انگلی ادھر اٹھی ہوتی ہے، ادھر جب ٹیررزم ہوتا ہے تو ان کی انگلی ہماری طرف اٹھی ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک بندہ مرے 10 مرے. کسی کا زخمی ہونا بھی ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن یہاں تو جو ہمارے لوگ مرتے ہیں بکریوں کی طرح بیسیکلی، اور کوئی بات بھی نہیں کرتا ان کے اوپر، اور یہی حالت تقریباً افغانستان میں ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اس بدعتمادی کی فضا میں ایک اتنا کنٹینشس ایشو اٹھا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ فردر بدعتمادی کریٹ کرے گا. سو حکومت کو چاہیے تھا، جو کہ بی بی نے کچھ ذکر کیا چند چیزوں کا، میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گا. تھوڑا سا یہ اناؤنس کیا ہوا تھا نا کہ ہم جون 1 سے یہ میز کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کیا تھا نا، اس میں افغان حکومت نے نہ آپ کے ساتھ اگری کیا تھا نہ کچھ اور ہوا تھا، ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا نا. اب یونیلیٹرل فینسنگ ہے وہ ہم اپنی سائٹ پر کر رہے ہیں، ڈیورنڈ لائن کے اس پار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 50 میٹر تک آپ نہیں بنا سکتے ہیں ڈیورنڈ لائن کے. دیکھیے میں اس کو ان پرنسپل اس کے ساتھ کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ ملکوں کا حق بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس سے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان، یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے تنہا. میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان تنہائی سے بھی آگے بڑھ کے اس وقت ریلیونس جو ہے وہاں اس سٹیج تک پہنچ چکا ہوا ہے. 3 ہمارے ہمسائے ملکوں کے ساتھ ہمارے بدترین تعلقات ہیں اس وقت، اور ایک چائنا ہے وہ کب تک آپ کو بیل آؤٹ کرتا پھرے گا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ایک اسپیسیفک آپ ایشو اپنے سامنے ضرور رکھیں، لیکن اس کا جو لارجر پرسپیکٹو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنے کا، اس کو مت بھولیے، کیونکہ یہ سب مسئلے جو ہیں ڈیفیکلٹ پرابلم اس وقت سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں جبکہ اعتماد کی فضا ہو. بدعتمادی کی فضا میں ان معاملات کو آپ جتنے بہتر طریقے سے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہم کہاں سے پھر سٹارٹ کریں؟ آپ کو افغانستان کی حکومت سے تعلقات امپروو کرنے کے لیے ایک نئے انیشیٹو کی ضرورت ہے، نہ صرف افغانستان کے ساتھ بلکہ ریجنل جتنی بھی. آپ کا انیشیٹو یہ تھا کہ آپ نے 3 ملکوں کو یقین دہانی کروائی کہ جناب ہم طالبان کو بلاتے ہیں، ہم افغان پیس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم مری کے اندر مذاکرات کراتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ انیشیٹو تھا پاکستان کی طرف سے. انیشیٹو کے اوپر جو پرابلم ہوا ہے اور میڈیا نے ہم نے کرٹیسائز بھی کیا ان کو بہت زیادہ. انیشیٹو نے فردر کمپلیکیشنز کریٹ کی ہیں کیونکہ انیشیٹو شروع ہونے کے 6 ماہ بعد تک کچھ نہیں ہوا. اس کے محرکات ہو سکتے ہیں، وہ ہم اگر آپ چاہیں تو یہاں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی پاکستان ڈیلیور نہیں کر سکا، اور 5 میٹنگز اس کوارٹرلیٹرل گروپ کی میرا خیال ہے کافی حد تک شیک ہو چکا ہوا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایک ری ایویلویشن کی ضرورت ہے. پاکستان میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اس وقت. صاحب اس کے اندر ایڈ کریں، میں ختم کر لوں جنرل صاحب بسم اللہ. پاکستان میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اس وقت. یہ تو فارن منسٹر کی بات کر رہی ہیں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، گورنمنٹ ہی نہیں ہے یہاں. مجھے بتایا جائے کہ گورنمنٹ کہاں بیٹھی ہوئی جو کہ ان سیریس ایشوز کا احاطہ کر پائے گی، جو ڈیبیٹس کرے گی، جو ان کا حل نکالے گی. دل کے معاملات ہیں. اب رؤوف حسن صاحب دیکھیں بات یہ ہے جی، اعتماد دونوں طرف سے بنتا ہے.
اگر ہم یک طرفہ اپنا کہیں کہ جی ہمیں اپنے یہ طالبان مارنے ہیں، ان کو نکالنا ہے، کرنا ہے، تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جس کو ہم نے مارا ہے وہ یہاں سے نکل کے جا کے وہ ان کا مہمان ہو گیا ہے افغانستان سائٹ پہ۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے افغان طالبان جو ادھر ان کے بعض لیڈران یا موجود ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے کوئی اتنے خیرخواہ ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ کبھی انہوں نے پاکستانی طالبان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں آپ یہ حرکت نہ کریں۔ اگر وہ پاکستانی طالبان کو ہم دیکھیں تو وہ عرصہ دراز ملا عمر کو اپنا امیر مانتے رہے ہیں، لیکن خوف اس وقت سے کھائیں جب وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کے آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سو آپ نے ایز اے پالیسی، اگر کل اشرف غنی یہاں پہ آ کے پناہ لے لے، جس طرح کہ حامد کرزئی عمروں بیٹھا رہا اور یہاں بزنس کرتا رہے، ہم ان کو نہیں ماریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے وہاں حکومت کے لیے مصیبت بنی رہیں، لیکن حکومت کا کام ہے کہ ان کے ساتھ سیٹل کرے، کیونکہ ہم جو چیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سے کچھ کروانا ہے پھر آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ ٹھیک جلسہ اگر ایک منٹ، اگر ایگریمنٹ آپ کر لیں انٹیلیجنس شیئرنگ کا، اور ہم طالبان، پاکستانی طالبان کی موومنٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم ان کو ماریں گے، اور جب ہم آپ کو موومنٹ کی اطلاع دیں گے افغانی طالبان کی تو آپ ان کو ماریں، آپ اپنے اپنے لوگوں کو ماریں۔ ٹھیک ہے، اب وہ چیز آپ کرتے نہیں ہیں، آپ ایگریمنٹ کرنا نہیں چاہتے۔ اب ایگریمنٹ آپ نہ کریں، یک طرفہ آپ پیورلی آپ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں نا، جو صاحب بات کر رہے ہیں حکومتوں کی سطح کے اوپر۔ ایک سیکنڈ، جو بات چیت ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 دفعہ سیبوٹاج کروائی ہے افغانستان سے این ڈی ایس اور انڈیا نے مل کے، پھر پاکستان کدھر جائے؟ ہمارا افغان طالبان کے اوپر کوئی ایسا کنٹرول تو نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹانگ روڑ کے بٹھا دیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہم تھوڑا بہت ان کو مائل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک پہلے ملا عمر کے معاملے میں سیبوٹاج کر دیا، پھر آپ نے کہا جی وہ قطر سے ٹیررسٹ ادھر کیا لینے آئے ہیں۔ اگر آپ کو اطلاع ملی گئی ہے، قطر میں ٹیررسٹ کیا کر رہے تھے، یہ بھی سمجھ بیٹھے کیا کر رہے تھے، اور اب امریکیوں نے ڈرون مار کے وہ ختم کر دیا۔ اب اوباما سے کوئی پوچھے، چونکہ سپر پاور ہے، دے گیٹ اوے، ورنہ اسے کوئی پوچھے کہ جی آپ کہتے ہیں ہی واز اے ہرڈل۔ اوباما صاحب از بزی ود دی کیک کلب افیئر۔ ایک چھوٹا سا اس کے بعد ہم آتے ہیں، ذرا کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ناظرین جو افغانستان کے ساتھ کرنے والی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ہمارے مہمانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بد اعتمادی کی جو فضا ہے وہ ماضی سے بہت زیادہ بری ہے۔ ان حالات میں ناظرین اگر آپ نے معاملات اپنے ہمسائے سے ٹھیک کرنے ہوں تو آپ کون سا سرا پہلے اٹھائیں گے؟ جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات کے اوپر بات کرنی ہے۔ یہاں پہ رمیش صاحب کہہ رہے تھے ہمارے یہاں ان کے جو ہیں پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں، اور معاملات بہت ایسے ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے افغانستان کے ساتھ۔ کہاں سے شروع کر رہے ہیں رمیش صاحب؟ پہلی چیز یہ کہ جنرل صاحب نے ابھی جو بات کی اور رؤوف صاحب نے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہسٹری کے 13 سال جو حکومت رہی، 8 سال مشرف کی اور پیپلز پارٹی کی 5 سال گورنمنٹ، تب سب سے زیادہ افغانستان سے انوالومنٹ دہشت گردی کی یہاں پہ تھی، مگر تبھی تو کسی نے بھی نہیں بات کی کہ فارن منسٹری کہاں ہے۔ آج تو یہ وقت آ گیا ہے، پاکستان اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ امریکہ کو ڈو مور کے لیے کہتا ہے۔ پہلے امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا تھا۔ سر میری رؤوف صاحب میری بات کمپلیٹ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے پاس یہ ڈرون حملے نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم اپنی باؤنڈری کی ہمیں حفاظت، ہم اپنی باؤنڈری، میڈم آپ اپنی باری پہ دیکھیں، یہ ٹیکٹک اگر ہوگی تو میں نہیں آ سکتا ایسی پروگرام میں نا، میں اپنی باری پہ بھلی بات کریں اگر وہ کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، باری پہ بات، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ فارن منسٹری کہاں گئی جب روزانہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی تھی، روزانہ کراچی کے اندر 15 لاشیں اڑتی تھی، مگر کوئی نہیں کہتا تھا۔ آج دہشت گردی کے اوپر کنٹرول، مگر اس کے باوجود بھی اپنی باؤنڈری کی حفاظت کرنا۔ ہمیں پتا ہے کہ افغانستان کے اندر انڈین انویسٹمنٹ بہت ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنا اکنامک کوریڈور کی انویسٹمنٹ کی خاطر امریکہ کو بھی یہ چپتی ہے، انڈیا کو بھی چپتی ہے، افغانستان کو بھی چپتی ہے، ہمیں سارا پتا ہے۔ مگر ہمارے ملک کے لیے بہتر کیا ہے؟ ہماری ملک کو اکانومی کیسے مضبوط کرنی ہے؟ انٹرنیشنل اپنا انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی گئی، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ یہ کہا گیا ہے، امریکہ کو بھی کہا گیا، افغانستان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ ہے
ہمارے ملک کے حوالے سے, ہمارے پاس آپ کے ملک کے حوالے سے ہوگی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر ان چیزوں کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہم اپنی باؤنڈری کی پھر بھی حفاظت نہیں کریں؟ ہم اس طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹی کو ماننا پڑے گا کہ پی ایم ایل این کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے اس طریقے سے آنکھیں دکھائی, جس نے اپنے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کی. عزیز صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم نکال دیں گے ان کو جان سے. بڑی ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ تھی, یہ بھی کہہ دیا نا آپ بالکل کہہ رہے ہیں کمانڈنگ پوزیشن ہے, کمانڈنگ پوزیشن ہے. ہم اپنے ملک کے اندر نہیں دہشت گردی کرنے دیں گے, نہیں اپنے ملک کی سرزمین اپنے خلاف, نہیں اور کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے. ہم اپنی باؤنڈری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, خاردار تار بھی لگے گی, گیٹ بھی لگے گی, اور گیٹ بھی لگے گا. ہمیں مل کے یہ کام کرنا چاہیے. جب افغانستان ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کہ بھئی آپ کی سرزمین, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پھر اس کو رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ جب ان کو بھی یہ تکلیف ہم سے ہے, ہمیں تو ہے ان سے تکلیف. جل صاحب سیم تکلیف ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں where do we pick up, جو دھاگے ٹوٹ گئے ہیں کہاں سے ہم ان کو جوڑیں. اور دوسری جو آپ نے جو خاردار ہم نے انفارم کیا ہے کہ 1 جون سے ہم یہ کریں گے, اس لیے ہم نے انفارم نہیں کیا, میوچلی اعلان کیا ہوا تھا, پتہ نہیں انفارم وہ کس سطح کے اوپر کرنا تھا اور کس سطح میڈیا کے اوپر پتہ چلتا ہے, لازمی ان کو پتہ چلتا ہے. یہ پریکٹس نہیں ہوتی ملکوں کے درمیان. نہیں وہ بھی ہوا ہے. اگر آپ پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھیں تو پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ معاملات کول رہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح کی گھناؤنی غلیظ ایلیگیشنز افغانستان لگاتا رہا ہے, جس طرح کے وہ نعرے لگاتے رہے ہیں اشرف غنی سے لے کے نیچے تک اور عبداللہ وغیرہ سارے, آپ نے کبھی جواب نہیں دیا اس کا اس زمان میں. ورنہ کوئی ایسی بات تو نہیں, آپ بھی دے سکتے ہیں, آپ بھی معاملات بڑھا سکتے ہیں, بڑھ سکتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر معاملہ ہم نے حل کرنا ہے, ہمیں اپنی انٹرنل ڈیبیٹ بھی درست کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کو کم از کم یہ رستہ دکھائیں ان کو بار بار, اور کبھی ہوگا وہ دیکھیں گے کہ انڈیا وہاں پہ موجود ہے وہ اپنے مفادات کے لیے. اگر اس کی وجہ سے, اور اس کے اپنے مفادات ہیں اور یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں, ان کی رائٹنگز ہیں بے شمار, اگر افغانستان کو استعمال کر کے یہاں پہ اگر وہ اس طرح کی کاروائیاں کرے, اور یہی امریکہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس سے ان کے اپنے ملک میں امن نہیں آئے گا. ہم تو کڑوی گولی پی رہے ہیں, ہم نے تو اب جو ضربت کی ہے یا جس طرح بھی ہم نے اپنے ملک کے حالات کسی حد تک بہتر کیے ہیں, یہ یقینی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے رہیں, لیکن آپ نے بہت حد تک قربانیاں دے کے یہ کیا ہے. لیکن اس کا افغانستان کی طرف ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, ان کے حالات بگڑے ہوئے ہیں. 1 2 3 کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر جل صاحب, کہ ہم نے اگر انگیج کرنا ہے انہیں, یا ہم نے ریکنسائل کرنا ہے میٹرز کو, تو اس کا کیا آپ کہتے ہیں 2-3 سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ نہیں, 2-3 سٹیپس تو یہی ہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر کوشش کریں کہ ان کو کانفیڈنس ملے, لیکن اگر وہ اس چیز پہ بالکل منکر ہوں تو آپ اپنے طور پہ جو سٹیپس لے سکتے ہیں وہ پھر لیں اپنے مفاد کے لیے. دیکھیں نا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ملک میں ٹیررزم کم کرنا ہے. ہماری نیشنل پرائرٹی اس وقت یہ تھی کہ پاکستان میں ٹیررزم کم ہو تاکہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آ سکیں, اور ہمارے ہاں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی تھی, ہمارے حالات بڑے برے تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے تئیں پھر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی جو ہے اگر ہم کر بھی لیں تو شاید فیلئر ہوگا. ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک حد تک چلتی ہے, کیونکہ ڈپلومیسی کی ریسیپشن دوسری طرف بھی آنی چاہیے. اگر دوسری طرف ریزننگ نہیں دیکھی جائے گی, دیکھنا آپ حقانیوں پہ یا دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ یہاں پاکستان کے تعلقات, مجھے کوئی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی جو یہاں موجود ہیں اس کا بتا دیں کہ طالبان سے ان کے تعلق نہیں ہے. ہر کسی نے انفارمیشن را تک کے تعلق ہیں وہاں پہ, اینڈ آئی ایس آئی ہیز کمپلیٹ انفارمیشن کہ کس نے کس کو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. آئی ایس آئی کے پاس تمام تر یہ معلومات موجود ہیں. بالکل, یہ معلومات ہیں کہ تعلقات کس نے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو کنفرنٹ بھی کیا جاتا ہے. جل صاحب لیکن اب تو ہمارے تعلقات نہیں ہے نا, ہم نے تو کہہ رہے نارتھ وزیرستان والا آپریشن کر کے. اب نارتھ وزیرستان سے نہیں, اب بارڈر کے ساتھ ساتھ بعض علاقے ہیں جہاں پہ کہ یہ ایشو موجود ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ کہیں ہو, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو نارتھ وزیرستان میں ان کے ڈمپس تھے امونیشن کے, یا ان کی سٹوریجز کے علاوہ ان کے ٹریننگ ایریاز تھے, وہ طالبان اور حقانی وہ سب ختم ہو چکے ہیں, وہ تو اب رہی نہیں. اب اگر آپ جو سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے تھے, ان کے کہنے کے بعد جن میں غیرت تھی وہ اپنے بال بچہ اٹھا کے لے گئے یہاں سے افغانی, وہ افغان لیڈرز, اور افغان طالبان کے کچھ لیڈرز آپ کہہ رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد, ایون مولا اختر کی فیملی ایران میں ہے. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف پاکستان کا ڈومور کا قصہ ہے. ایران میں طالبان موجود ہیں,
طیب آغا 2 دفعہ ڈیلیگیشن اسی دوران میں لے جا کے ایران میں تو بات چیت کرتا رہا, کسی نے نام نہیں لیا. اب یہ ملا اختر منصور وہاں پہ 2 مہینے رہ کے تو ادھر کراس اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی آج پاسپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ اصلی ہے نقلی ہے, دیکھیں نا, تو اس کے اوپر ویلڈ ویزا تھا ایران کا, ویلڈ ویزا. آپ نے تاریخ شاہدہ رحمانی صاحبہ, ویئر ڈو وی پک اپ, ہمیں کہاں سے یہ جوڑنے ٹوٹے ہوئے تعلقات جو ہیں؟ دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی میرے بھائی نے کہ ہمارے دور میں کیا ہوا, پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا, یا مشرف گورنمنٹ میں کیا ہوا, لیکن یہ ساری دنیا دیکھ رہی, پورے پاکستانی اس وقت پریشان ہے کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے, جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. یہ تو چلے ہم تو بہت ہی خراب تھے, ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو نااہل تھی, آپ نے ہر طرح سے ٹرائل کیا, عدلیہ کے ذریعے بھی کیا, میڈیا کے ذریعے بھی کیا, سڑکوں پہ بھی آ کے کیا, لیکن اس کے باوجود گوادر پورٹ چین کے ہینڈ اوور ہم ہی نے کی تھی, تاکہ یہ جو آج سی پیک بن رہا ہے وہ ہماری ہی گورنمنٹ کے, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. سیکنڈلی ایران گیس پائپ لائن, ہم نے ایران سے اپنے تعلقات کو بھی بہتر کرنے کے لیے, سستی گیس لینے کے لیے بھی وہ منصوبہ انہوں نے اپنی بارڈر تک اگر پائپ لائن پہنچا دی, تو یہ وہاں سے کیوں نہیں لے رہے, بجائے اس کو ترکمانستان اور کہاں سے لا رہے ہیں, جو کہ افغانستان سے گزرے گی تو کیسے آئے گی. یہ وہ ساری چیزیں آپ نقشوں میں بتا دیں, بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیں, روزانہ آپ جو ہے کسی نہ کسی پروجیکٹ کی اگر رونمائی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی بڑی تلخ ہے, بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے ہماری جو پوزیشن ہے پاکستان کی, آپ افغانستان کے ساتھ ہو یا کسی بھی ممالک کے ساتھ ہو, چاہے انڈیا کے ساتھ, وہ انڈیا جو کہ افغانستان میں ہمارے سے مل کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, جس طرح بھی جنرل صاحب نے بتایا, آپ اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. پرائم منسٹر, آپ نے کہا سرمایہ کاری کیسے آئے گی, سرمایہ کاری اس ملک میں جس کا پرائم منسٹر اس کا اپنا کاروبار جو ہے دوسرے ملکوں میں ہو, تو جب یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو پاکستانی جو ہے وہ کس طریقے سے ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں نا تعلقات جو ہوتے ہیں, کافی ساری ان کی روش سب سے پہلے جب ہم اگر یہ کہیں کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں, یہ بند کرتے ہیں, وہ بند کرتے ہیں, تو پھر تو ہم تو پہلے ہی بہت آئسولیٹ ہوئے ہیں. تجارت کیسی ہوتی ہے, تجارت برابری کی بیس پہ ہوتی ہے. آپ کی تجارت برابری کی بیس پر ہے, آج آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کیا ایکول آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر سب کچھ, اگر یہاں پر آج کسان اپنا آلو, پیاز, ٹماٹر جلا رہا ہے, گندم جلا رہا ہے, چاول جلا رہا ہے, کس وجہ سے کہ آپ وہاں سے لے کے چلے آتے ہیں سارے, آپ وہاں سے یہاں پہ انڈیا کے ذریعے روزانہ یہاں پہ تمام تجارت ہو رہی ہے, ہماری کیا جا رہی ہے. آپ یا تو ملک کے مفاد کو عزیز رکھیں یا اپنے مفاد کو. ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو عزیز رکھنا ہوگا. جب تک ہم آنیسٹی کے ساتھ اس ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں کریں گے, ہم پاکستان کے ساتھ, ہمیں جب ہم اوٹ اٹھاتے ہیں اس ملک سے وفاداری کا, تو ہمیں اس ملک سے وفاداری کرنی ہے, ہمیں اپنے اور اپنے بچوں سے وفاداری نہیں کرنی کہ اپنے کاروبار کو ہم بہت کمپلیکیٹڈ ہیں معاملات جو. نہیں, مجھے آپ یہ جب بات کریں آپ ہنس رہے تھے کیونکہ لیڈر باہر ہیں, اس وجہ سے آپ ہنس رہے تھے. لیڈر باہر ہیں, باہر ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, کرواتے ہیں. اس پارٹی سے مجھے ایک بہت بڑی شکایت ہے, میاں نواز شریف بیمار ہو کے باہر گئے, انہوں نے پورے ملک کو دعاؤں پہ لگا دیا. یہ پیپل پارٹی نے اپنا لیڈر بیمار ہو کے گیا, وہ اس کے لیے ایک بھی دعا نہیں کی انہوں نے. زرداری صاحب بھی بیمار ہو کے گئے تھے. دیکھیں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہمیں خاص کر پولیٹیشنز کو, ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. جنرل امجد صاحب بیٹھے ہیں, جو میں ان کی بہت بہت عزت کرتا ہوں. پاکستان میں اینٹی ٹیرر جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں, ان کا آغاز, اس میں کسی پولیٹیکل حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں یہ کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر رہا ہوں. یہ فوج نے انیشیٹ کیے ہیں اور فوج ہی ان کو کنڈکٹ کر رہی ہے. ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد فوج, آپ کی حکومت آن بورڈ آئی تھی ضرب عضب کے اوپر. اب جیسا آپ ٹھیک ہے یا غلط ہے سر, آپ بتائیے. کراچی آپریشن میں بھی یہی حالت تھی. ایک پولیٹیشین کا کریڈٹ لینا اس آپریشن کے لیے, وہ معاملات کو خراب کرتا ہے, ٹھیک نہیں کرتا. یہ کہیے کہ یہ کام شروع ہوا ہے, اس کے ہم حصے دار ہیں, ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے, اچھی بات ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 بات, ود ڈیو رسپیکٹ, یہ جو سیکیورٹی ڈومینیٹڈ اپروچ ہے نا, یہ ناکام ہو چکی ہوئی. وہ انڈیا کے ساتھ بھی ناکام ہو گئی ہے, وہ افغانستان کے ساتھ بھی ناکام ہو گئی ہے, وہ ایران کے ساتھ بھی ناکام ہو گئی ہے. میں انڈیا کو ایک بیک بینچ کے اوپر ڈالتا ہوں. میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ افغانستان میں امن اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جتنی جلدی, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں بہت سے نیگیٹوز ہیں, میں اس میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں شاید بہت سی کنسپریسیز ہوں, حالانکہ کنسپریسی کے لفظ سے میں کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے, ایک زیادہ پاورفل ملک ہونے کی حیثیت سے,
हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जिसका जिक्र किया गया है कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली टेक ऑफ करने के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है और उसकी जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि यहाँ अमन हो, और ये अमन जो है वो अफगानिस्तान में अमन के साथ चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अफगानिस्तान के साथ अमन होना चाहिए। दूसरी बात, ईरान के साथ हमने अपने ताल्लुकात को, मैं कहता हूं एक क्रिमिनल एक्ट है इस हुकूमत का एक क्रिमिनल एक्ट है, मुजरिमाना फेल है। क्या हमने सारी जिंदगी सऊदी अरेबिया की गोद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठे रहना है? क्या हमने सऊदी अरेबिया के साथ हमारी नेबरहुड हमने क्रिएट करनी है, या नेबरहुड हमारी यहां है ईरान के साथ? बिल्कुल सही बीबी ने कहा कि वो जो गैस पाइपलाइन है उसको हम छोड़ के, जबकि उन्होंने अपनी गैस पाइपलाइन जो वो क्रिएट कर बना दी हुई है, लेट कर दी हुई है, हम क्यों नहीं उसको अमल करते? देखिए ये मुजरिमाना गफलतें हैं और इसमें एक कॉन्शियस पॉलिसीज जो है वो इन्वॉल्व है। हमें सिक्योरिटी डोमिनेटेड जो माइंडसेट है उसको डिवोर्स करना पड़ेगा और हमें एक लार्जर डोमेन में अपने ताल्लुकात का दोबारा से अहाता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हमारे ताल्लुकात इन मुल्कों के साथ बेहतर नहीं हो रहे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी इंपेडिमेंट्स जिसका जनरल साहब ने जिक्र कर चुका हुआ, वो ठीक है, उनको हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी हम ऊपर से शुरू करें और कहें जी कि आज अफगानिस्तान ये कर दे। हमको उनके साथ एक ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और बहुत सारे और लेवल्स के ऊपर अपनी जो एंगेजमेंट है, इंटरेक्शन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे यकीन है कि हम तमाम जो इंपेडिमेंट्स हैं, तमाम मुश्किलात को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट परस्यू करेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी है, सरफराज बुख्ती कहता है जी हम उनको जूते मार के बाहर निकाल देंगे। जनरल साहब ने इसके साथ कहा है कि ये कोई अच्छा बयान नहीं था, इंतहाई बेहुदा बयान था। अगर ये आपने करना भी है तो ये कोई पॉलिटिशियन जो है ये स्टेटमेंट नहीं देता। सरताज अजीज साहब जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, उन्होंने भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी है। देखिए जब आप एक तरफ तो आप हम ये क्लेम करते हैं कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, यहां ये हो रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारे से ओरिजिनेट कर रही है। तो देखिए ये इंतहाई मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को अपनी तमाम पॉलिसीज का रीअप्रेजल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को इनवर्ट्स देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को उन वीकनेसेस को ओवरकम करना पड़ेगा जो हमारी अपनी पॉलिसीज में मौजूद हैं। हम ओवरनाइट नहीं कर सकते और सिक्योरिटी डोमिनेटेड पॉलिसीज से निकलकर हमें एक लार्जर डोमेन में आके हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने नेबर्स को हमें टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान आइसोलेशन नहीं, पाकिस्तान इररेलेवेंट हो रहा है। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो TORs के हवाले से बात करेंगे। पानामा लीक्स के हवाले से हम कहते तो बहुत ज़्यादा हैं कि होना चाहिए, पाकिस्तान का पैसा कैसे बाहर गया, वापस लाना चाहिए, लेकिन असल में क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल नाजरीन 8वां और फैसला कौन इजलास कहा जा रहा है TORs के ऊपर, ज़ाब्ताकार के ऊपर होगा और इंडिकेशन यही है कि ये बेल जो है मंडे नहीं चढ़ेगी और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी जीत होगी। रमेश साहब, मैं दो इश्यूज पे बात करूंगा। मैंने आज रऊफ साहब की बातें बहुत हम TORs के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी मुल्कों की अहमियत क्या है, हम इन चीज़ों को समझते हैं और इस वजह से हमने अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया सबको अहमियत दी है और हम इसको अभी भी अहमियत दे रहे हैं। मगर ये जो सारी जो रिपरकशन हो रही है ये चाइना की वजह से, जो दूसरों को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। मैं आता हूँ अभी TORs के ऊपर। देखिए TORs के ऊपर गवर्नमेंट पहले भी नहीं भागी है, आज भी नहीं भाग रही है। पहली चीज ये कि नेगेटिव आदमी को का भी एहतसाब करना चाहते हैं आप, पहली चीज ये कि नेगेटिव जो है वो नहीं सोचना चाहिए, उम्मीदें हमेशा कायम होनी चाहिए। कल अभी ये लास्ट सेशन नहीं है, हो सकता है इसे और एक लास्ट सेशन हो जाए, मगर इसी जब कोई मसला टास्क के दरमियान आ जाता है, टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, टेबल के ऊपर फिर उस चीजों के अंदर अगर फाइनलाइजेशन नहीं होती तो फिर ये देखना पड़ेगा कि गलती कहां पे है। फिर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि गलती गवर्नमेंट की है, गलती तहरीक इंसाफ की है, गलती पीपल्स पार्टी की है,
یہ 12 بندے ہیں, اس میں سے غلطی کس کی, وہ ڈھونڈنا آپ کا بھی کام ہے, جنہوں نے یہ خبر لیک کی. یہ جس کی بھی ہے وہ اس ٹائم آپ اس کی بات کرتے ہیں. ہم نہیں پہلے بھاگے, آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احتساب ہو, مگر ساتھ میں اور لوگ جن کے سوئس بینکوں میں پیسے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ہمارا احتساب ہو تو آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ وزیر اعظم صاحب کی. آپ جس کے اوپر الزام ہے, الزام تو 3 سال اپوزیشن تو کہتی ہے وزیر اعظم صاحب 3 سال حکومت کے اوپر ہمارے اوپر الزام لگا, مگر ایک بھی الزام کے پروف لے کے یہ کورٹ بھی نہیں گئے. یہ الزام مختلف ہے ان الزاموں سے. ہم نے 5 سال اگر ان کے اوپر الزام لگائے, ہم پروفوں کے ساتھ کورٹ میں گئے, وہاں پہ ثابت کیا. ہم الزام برا الزام نہیں لگاتے. میں آپ بھی کہتا ہوں ریئلسٹک ہو, اس ملک کی خاطر اس ملک کو بہت ضرورت ہے کہ اس ملک کے لیے ہم اکانومیکلی, پاور کرائسس, یہ جو فارن پالیسی, ان چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے. یہ پناما بھی ڈسکس ہونا چاہیے, کرپشن بھی ڈسکس ہونا چاہیے, سوئس بینک بھی ڈسکس ہونا چاہیے, مگر صرف ایک کو اشارہ بنا کے پاکستان آپ کا بھی احتساب ہوگا. جی ہو, پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں یوں لگتا ہے کہ سارا اسٹرکچر جو ہے وہ کرپشن کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اگر یہ کیس کہیں بھی اور ہوتا ہے, یہ ایک فرد بہت کا قصہ ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر اگر وہ آفس ہولڈ نہ کر رہے ہوتے تو ان کا بھی عام آدمی کی طرح بات ہوتی, لیکن چونکہ وہ ہولڈ کر رہے ہیں آفس, تو ایک آدمی کا قصہ ہے جہاں اس اگر وہ نہ کر رہے ہوتے تو پھر باقیوں کے ساتھ ان کا بھی احتساب ہو رہا ہوتا. لیکن جب نہ ہو رہا ہوتا میری بات قانون نہیں نہ ہو رہا تھا, لیکن کرنے کے بعد یہ ذہن میں یہ رکھیں, اس پاکستان میں ہر فرد کا احتساب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر حکومت نے اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر الزام آ جائے تو سب سے پہلے اس کا کیا جاتا ہے تاکہ وہ مورلی کریکٹ ہو, مورلی اس کی ایک ہائی گراؤنڈ اس کو مل جائے, پھر وہ باقیوں کو پکڑ سکے. آپ ایتھکلی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے پریسیڈنٹ اگر دنیا میں کہیں بھی ہوتا تو یہ جتنے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ درباریوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے یا ان کے لیے لڑائی کرتا نظر آتا ہے, یہ کہیں اور نہ ہو رہا ہوتا تماشا. مجھے تو لگتا ہے وہ اس لڑائی کے اندر جس کسی سے آپ بات کرتے مورل جو ویلیوز ہیں اس کو نظر انداز کر دیا گیا. کیبنٹ کے اگر یہ کینیڈا میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا, کیبنٹ کے کسی منسٹر سے بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی میرا کیا تعلق, پرائم منسٹر نے یہ کام کیا ہے اور اس زمانے میں کیا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, تو اس سے پوچھیں, یہ آپ نے ثبوت لا کے دے کہ میں نے یہ نہیں کیا. اب اس کی بجائے وہ یہ, اب آگے میں بتا دوں کیا ہوگا, آگے کچھ نہیں ہوگا. جب باہر میدان میں لوگ بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلیں گے, پروٹیسٹ ہوگی رائبنٹ کی طرف, جب جائے گا عمران خان تو مڑ کے دیکھے گا پیچھے اور کوئی نہیں ہوگا, تو پھر معاملہ ختم ہوگا. اور کس کو ہونا چاہیے تھا یہ بھی بتا دیجئے. پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے, جماعت اسلامی کو ہونا چاہیے, بہت سارے لوگ. جماعت اسلامی تو ٹرین کے اوپر چڑھ کے مارچز کر رہی ہے جی کرپشن کے خلاف. وہ ٹرین ایک عمران خان صاحب کے پیچھے کیوں نہیں جا سکتی؟ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ بھئی رائبنٹ کی طرف جو ہے وہ اس نے بائی روڈ جانا ہے, عمران خان نے. عوام ہونا چاہیے, عوام ہمارے ساتھ ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی باہر جائے گا تو وہ پی ٹی آئی جائے گی, کتنا دم ہوگا اس کے اندر, کتنی دیر کے لیے جائے گی, یہ ایک اور بات ہے, لیکن پیچھے کوئی نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی سب کا ہونا چاہیے پیپلز, بالکل ہم تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا 90s کے دور سے احتساب ہو رہا ہے. بی بی کو بھی انہوں نے جعلی مقدمات میں سامنا کرنا پڑا, ان کو سزائیں بھی دلوائیں, اور یہ اس طریقے سے ہمارا احتساب کرتے رہے. لیکن الحمدللہ, جس طرح یہ کہتے ہیں الحمدللہ, ہمارا کوئی انٹرنیشنل اس طریقے سے کوئی اسکینڈل نہیں آیا. یہ تو ایک انٹرنیشنل کوئی کسی اپوزیشن جماعت نے بنا کر نہیں دیا اسکینڈل. ہونا تو یہ چاہتا کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کے احتساب کے لیے پیش کر دے. پرائم منسٹر نے, ان کے خاندان کے لوگوں نے جو 4 اسٹیٹمنٹ دیے, وہ 4 کے 4 مختلف. زرداری صاحب کو شامل کریں آپ اس کے اندر. وہ تو زرداری صاحب سے صلح صفائی کے بھی موقع ڈھونڈے تھے, وہ تو زرداری صاحب نے خود ہی ریفیوز کر دیا. وہ تو ریفیوز کر دیا, اور پیپلز پارٹی نے باقاعدہ یہ 2 پالیسیز کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ خورشید شاہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں, پنجاب والے کچھ اور کہتے ہیں, کیوں بات کی جاتی ہے؟ خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن پارٹی فیصلہ جو کرے گی, جو پارٹی چیئرمین فیصلہ کرے گا, جو پارٹی پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت چیئرمین اور کو چیئرمین, اس میں اب تفریق نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے فیصلہ, کوئی ایسی تفریق نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے. جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی باڈی جو فیصلہ کرے گی, پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گی, اس میں تمام میں سمجھتی ہوں اپوزیشن جماعتیں اس وقت متحد ہیں. اور وزیر اعظم چاہے کتنے ہی بہانہ بنا کر ڈیلنگ ٹیکٹکس کریں, وہ لنڈن میں بیٹھ جائیں یا بجٹ
शुरू करवा दिया और एक माइनर से ऑपरेशन उन्होंने जिस तरीके से हाइप क्रिएट की, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी आप अपना रोल बताइए, आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, मामला नहीं दबने वाला। हमने ये कह दिया कि हम पानामा लीक्स में आखिरी हद तक जाएंगे। वो क्या होता है आखिरी हद? उसको कोई डेफिनेशन है आखिरी हद? प्राइम मिनिस्टर को अपना ये पैसा कहां से आया था, कैसे गया, उस दौर में एक तरफ प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि 70s के दौर में जब पाबंदी लगी तो वो पैसे ले गए। वो स्विस वाला मामला तो आपने नहीं, वो तो आप कहते थे कि सड़कों पे घसीट के पैसे लाएंगे, आप 3 मेरा ख्याल है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। रऊफ हसन साहब, आपका तो इस तरह इल्जाम लगाना है, ये तो इनका वतीरा है। छोड़ दिया ना, अब इल्जाम नहीं लगा सकते हैं अब आप रमेश साहब, खत्म कर दिया आपने। वैसे भी नहीं लगा सकता। ठीक, रऊफ साहब, ये मामला जो है कल आप क्या देख रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी आपको सड़क पे नजर आ रही है, कौन सी पार्टी आपको घर बैठी हुई नजर आ रही है? देखिए जी, कल के इजलास में और इसके बाद भी अगर आप 50 इजलास कर लें, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं निकले, कंसेंसस नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है उसकी ये कमिटमेंट है कि उन्होंने नवाज शरीफ को पार्टी नहीं बनने देना, और अपोजिशन जो है उनकी ये कोशिश है कि एहतसाब हो और उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी हो, और ये इसमें रेकन्सिलिएशन मुझे कोई कॉमन ग्राउंड मुझे ना नज़र आई है ना आए, ना मेरा नहीं ख्याल का कुछ होगा। आपके सवाल के जवाब में कि क्या हो सकता है, उसके इंडिकेटर्स जो है वो इमरान खान ने दे दिए कि जी हम ईद के बाद सड़कों पर होंगे। अब उसकी कामयाबी के मुहरकात अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सा सही कहा गया है यहाँ कि उसमें पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो बहुत ये इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीपल्स पार्टी के अंदर 2 धड़े हैं इस वक्त, सबको उनका पता है। एक खुर्शीद शाह साहब जो लीड कर रहे हैं वो रेकन्सिलिएशन की पॉलिसी कर रहा है, वो कभी सड़कों पे आने के बारे में एग्री नहीं करेगा। दूसरी जो धड़ा है जिसको बिलावल भुट्टो और एतजाज़ अहसन और जो पंजाब की लीडरशिप डोमिनेट कर रही है, वो चाहते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हो ताकि पार्टी की रिवाइवल हो सके पंजाब में। और ये जो थिंकिंग है पीपल्स पार्टी के अंदर, ये बिल्कुल ठीक थिंकिंग है। पीपल्स पार्टी अगर अपनी रिवाइवल चाहती है तो इनको PMLN की हुकूमत से अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। साहब, वैसे क्या ये आपने जमहूरियत की खूबसूरत मिसाल दे दी? पीपल्स पार्टी के अंदर 2 किस्म के धड़े मौजूद हैं। अब इशू ये है कि क्या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये PTI के साथ सड़कों पर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। मेरी अपनी जो हंच फीलिंग है फ्रैंकली वो ये कहती है कि नहीं, अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी PMLN को बेल आउट करेगी, क्योंकि ये चोरों की पार्टियां दोनों, इसमें बड़ा महाचोर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा महाचोर बैठा हुआ है, उधर से भी टॉप उधर से भी टॉप। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव माय सेइंग सो, प्लीज फॉरगिव माय। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि कौमों की तारीख में एक मकाम आता है शकील, जबकि सब लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, पार्टीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को परखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सब का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो इस ममलकत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये ममलकत को हम क्रम्बल करने देंगे, जो कि ये डेफिनेटिवली कर रही है, तो कल हमारा फ्यूचर कोई नहीं है, हमारे बाल बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये वो मकाम आ चुका हुआ है, और मैं फील करता हूं कि PTI ने तो जाना ही जाना है, डेफिनेटली जाएगी, लेकिन उसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर फर्द जो है उसके हक में जाता है कि ये मुल्क जो है यहाँ से आप करप्शन को एलिमिनेट करें, और इसमें एक नई इथॉस, एक नया जो है आप एक जो है उसको लेके आएं। क्वेश्चन इज हाउ फार द PTI कुड गो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कोशिश की, ये सवाल खत्म हो गया जी। आई हैव टू से समथिंग एज वेल। सबका वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया कि हम पानामा लीक्स पर आखिरी तक जाएंगे, फिर कोई समझौता नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रऊफ साहब ने अपनी बातों में PTI को दूध से धुला हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपकी जिम्मेदारी उसकी करप्शन के खिलाफ मैंने ये नहीं कहा उसके खिलाफ जा रहा है। लेट मी स्टेट इट, साहब कमीशन वहां पे रिजाइन करा। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, मैं उसमें मैं वहां भी चोरों की निशानदेही करता हूँ, PTI में भी चोरों की निशानदेही करता हूँ। इजाजत देते तो मैंने अगला सवाल यही उठाया है कि कितनी दूर तलक जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके अपने लीडरान के हवाले से पानामा लीक्स के इल्जामात लगे हों। ये हम कहने जा रहे थे। नाज़रीन, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, रऊफ हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।